13,700 वोटर्स की जगह पे 24,000 बैलेट पेपर कहाँ प्रिंट किया जाता है ना। वो प्रिंट किया उन्होंने, वो माने भी, डीजीपी के अपने फैसले में भी लिखा। वो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, आपको जब वो फैसला वो यही आना है कि उन लोगों ने इनके बेनकाब होने, इनके चेहरे नुमायाँ करने उन्होंने कि ये कैसे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले सील ही ठीक नहीं था। खोलना क्या होता है, जो सील बंद की गई हो, सही बंद ही नहीं जब की गई तो उसको खोलने वाला मामला जो था, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो री इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, ये फैसला आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर हर गुजरते दिन के साथ बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आज एक बार फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत के हवाले से इंकशाफात से भरा इंटरव्यू करने के लिए मैं तशरीफ़ लाया हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान साहब के पास। नासिर हमीद खान प्याव फाउंडर LBF अलायंस की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर भी ये रह चुके हैं, अपनी खिदमात अंजाम कर चुके हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में यकीनन तारीख़ की सबसे बड़ी कैंपेन चलाकर नासिर हमीद खान ने मकबूलियत के नए और नित रिकॉर्ड्स कायम किए। आज यकीनन इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू करने के लिए उनके पास आया हूँ। नासिर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन वक्त दिया अपनी मसरूफियात से। सबसे पहले यकीनन लोग सुनना ये चाहते हैं, पूछना ये चाहते हैं कि एक केस आपने इन लाहौर चैम्बर इंतखाबात के बाद DGTO के रूबरू पेश किया, उसमें मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई, उसमें रिकाउंटिंग का फ़ैसला DGTO ने सुनाया, रिकाउंटिंग भी हुई। उसके बाद आपके जो एतराज़ात थे उस पर आप दोबारा DGTO के रूबरू पेश हुए। बिज़नेस कम्युनिटी, चूँकि हज़ारों लोगों ने आपको वोट दिया है, लोग पूछना चाहते हैं कि DGTO के सामने ये जो मुकदमा है इसकी आखिर क्या समाअत हुई है और क्या लेटेस्ट अपडेट है, ज़रा ये बताइए। जी, एक तो मैं मल साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि DGTO जो थे पहले कुरैशी साहब, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह नए DGTO आ गए। उन्होंने सीट अंज्यूम करने में काफ़ी टाइम ले लिया, कोई 1.5 महीना उनको लगा। वो आके अब सीट में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसने डिले आया उसमें। फिर इसका जो ये तो इस केस का जो फैसला है वो खुला है बिल्कुल ना। इसमें आपने देखा कि जब रिकाउंटिंग हुई है उस वक़्त जब बॉक्स की सीलें देखी गई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें इन्हीं के जो लाहौर चैम्बर के 3 जो इलेक्शन कमीशन थे, उसमें से जो 2 थे वो इलेक्शन कमीशन जिसको वो कहते हैं ये हमारे हैं और वो जो थे वो उनके हैं, वो वाक़तन उनके हैं, क्योंकि वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनके साथ हर फ्रॉड में शामिल हैं, तो वो उन्हीं के हैं, वो 100%। लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि जी इस पर हमारे सिग्नेचर सील पे नहीं है, हमारे सिग्नेचर सील पे जब तक नहीं है तो हम इनको क्या खोलें ना। तो वो उसमें वो कर चुके थे चेंजिंग। पहला तो आपको यही उसमें नज़र आ रहा है कि 13,700 वोटर्स की जगह पे 24,000 बैलेट पेपर कहाँ प्रिंट किया जाता है ना। वो प्रिंट किया उन्होंने, वो माने भी, DGTO के अपने फैसले में भी लिखा। तो ये केस चल रहा है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी फ़ैसला आ जाएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और वो बिल्कुल खुला फ़ैसला है। वो जिन लोगों ने फ्रॉड किया है वो सामने आएंगे इंशाल्लाह, बल्कि वो आ ही चुके हैं, उनकी हरकतें ही बता रही हैं कि वो सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जो सर्विस वो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला भी विदिन उनको फरवरी के अंदर ही आपको उसका फ़ैसला भी मिलेगा। यकीनन नासिर भाई, फ़ैसला किस नौइयत का होगा? क्योंकि एक आज से चंद दिन पहले आपने एक पैगाम भी आपका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपने उसमें कहा कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि डी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वाकई जो सितंबर में पिछले साल इलेक्शंस हुए हैं, वाकई DGTO इनको कैंसिल करके ये इलेक्शन का फैसला सुनाए? देखिए जी, ये बिल्कुल 100% ये ऐसे ही होगा, क्योंकि बाई लॉ नहीं हुए हुए ना इलेक्शन। उसमें जो उन्होंने रिगिंग की हुई है वो जो सामने आई है उसको आप अगर आप देखते हैं तो ये री इलेक्शन बनते हैं, ये होना बनते हैं और ये री इलेक्शन ही होंगे। आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी फिगर्स दी हैं कि वो सिंपली सा फ़ैसला, एक 1 साइडेड फ़ैसला है कि अगर वो हक पे थे तो उनको उस दिन मान लेना चाहिए था कि जी ये DGTO साहब जो हैं वो खुद से अपनी एक टीम का बंदा भेजें, उनके सामने सारी ये काउंटिंग की जाए, खोला जाए, क्योंकि वो पहले सील ही ठीक नहीं था। खोलना क्या होता है, जो सील बंद की गई हो, सही बंद ही नहीं जब की गई तो उसको खोलने वाला मामला जो था, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो री इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, ये फ़ैसला आएगा। यकीनन नासिर भाई, इस पे आपने रोशनी डाली है। अमूमन हर इलेक्शंस में हमने देखा है जो जीतता है वो इलेक्शन को फेयर करार देता है,
جو ہارتا ہے وہ اس پہ دھاندلی کے الزامات لگاتا ہے۔ لاہور چیمبر کی 100 سالہ تاریخ میں مختلف ادوار میں الزامات لگے، لوگوں نے ڈی جی ٹی او کے سامنے اپنی درخواست پیش کی، لیکن یہ سلسلہ کوئی 1-1.5 ماہ سے زیادہ چل نہ سکا۔ کیا وجہ ہے کہ ناصر حمید خان کا جذبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بات 1-1.5 ماہ سے آگے نہیں جائے گی، آج 4 ماہ گزر چکے، ناصر حمید خان رکنے کا نام نہیں لے رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں، 100 سالہ تاریخ آپ نے بتایا، اس میں بڑے سے لوگوں نے ڈی جی ٹی او کے پاس گئے، لیکن یہ 100 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کال کی گئی ہے ڈی جی ٹی او کی طرف سے، کیونکہ ان کو بھی نظر آیا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے تو وہ اس کو سامنے لایا جائے گا۔ اب وہ جو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کروائی تھی اس کا فیصلہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، وہ جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا، آپ کو جب وہ فیصلہ وہ یہی آنا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے بے نقاب ہونے، ان کے چہرے نمایاں کرنے انہوں نے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ فیصلے میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ فیصلہ آئے گا کہ انہوں نے ریگنگ کی تھی اور اس کے مطابق ان کو دوبارہ الیکشن یا کم از کم ان کو سیٹیں چھوڑنی پڑیں اور یہ دوبارہ سے فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو پھر انشاءاللہ رزلٹ سامنے آ جائے۔ اچھا، بالکل یقیناً فروری میں بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ ناصر بھائی، لاہور چیمبر آف کامرس کا کردار اس پوزیشن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ باتیں تو بہت ہیں کہ لاہور چیمبر اب مثالی چیمبر بن چکا، موروثی سیاست سے پاک ہو چکا، ریڈ کارپٹ سسٹم کا آغاز ہو چکا، بزنس کمیونٹی کے لیے آپ تک بھی باتیں پہنچتی ہیں، لوگوں کے روابط آپ کے ساتھ آج بھی مضبوط ہیں جیسے الیکشن سے پہلے مضبوط تھے۔ کیا بزنس کمیونٹی بائی دا وے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور چیمبر آف کامرس میں؟ دیکھیں جی، لاہور چیمبر کا کردار جو ہے وہ برج تاجر اور گورنمنٹ کے درمیان، جب آپ ریگنگ کر کے آتے ہیں، آپ بیسک تاجر ہیں، آپ نے تاجروں کا ساتھ دینا ہوتا ہے، جب آپ ریگنگ کر کے آتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی تنکا لگانا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک فگر پریزیڈنٹ کے منہ سے نکلوائی کہ 19,000 ارب کا جو ٹیکس ہے نا وہ ہونا چاہیے تاجروں پہ، اور آنے والے بجٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں کہا گیا تھا۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھانا چاہ رہی تھی، اور اس نے ایک تاجر جو نام نہاد تاجر میں کہوں گا، جو کہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جناب، انہوں نے فرمایا کہ 19,000 ارب ٹیکس ہم دیتے ہیں، اور بھائی 9,000 ارب ہم ٹیکس دیتے ہیں، 10,000 جو آپ نے ایڈ کروانا ہے آپ نے وہ ایڈوانس میں بتا دیا۔ پھر آپ دیکھیں لاہور چیمبر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ کام کہ جب چیئرمین بی آر تشریف لاتے ہیں، یہ ایک جو سیکٹر ہے جس کو ہم کیرنگ ایجنٹ ایسوسیشن بولتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا، کرٹیسائز کر کے انہوں نے ان کے منہ سے نکلوایا کہ جی یہ وہ غلط کردار اپنا ادا کرتے ہیں، وہ بلیک میلر ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسی چیز کی ایک بیس تھی کہ وہ جا کے انہوں نے ان کے سسٹم کو چینج کرنا تھا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر 60 سے 70 کلیئرنگ ایجنٹ پہ ابھی تک کیسز بن چکے ہیں، اور وہ سب کے سب بہت جلد سٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ یہ سسٹم رکا پڑا ہے، آپ دیکھیں دیگر شہروں تک شفٹ ہو گیا۔ یہ سٹارٹ یہاں سے لاہور چیمبر سے کروایا گیا۔ یہ لاہور چیمبر میں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے بول رہے ہیں، تاجروں کی طرف سے نہیں بول رہے۔ اگر بول رہے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں کہ تاجروں کے لیے کیا بول رہے ہیں۔ پھر آپ جب آگے دیکھتے ہیں لاہور چیمبر کا مقصد کیا ہے، تجارت کو بڑھانا، اور لاہور چیمبر کا وہی صرف ممبر بن سکتا ہے جو کہ لاہور کا تاجر ہے اور یہاں پہ آر ٹی او میں رجسٹرڈ ہے، جو لاہور کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہے، وہ لاہور کا تاجر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سیکٹر کے لیے انہوں نے 2 میٹنگز کی لاہور چیمبر میں، اس کو بند کروانے کے لیے ان کے خلاف باتیں کی گئیں، اور آسٹریلیا سے اٹھا کے جو کہ کوئی ان کے کوئی ہوں گے مامے چاچے، وہاں سے ان کے کوئی ہوں گے، وہ لاہور کا تاجر تو نہیں ہے جس کو آپ پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈول بھی بجا دیے، آپ نے نعرے بھی لگا دیے، آپ نے جو کہہ سکتے تھے آپ نے کہہ دیا۔ اور بھائی تجارت کروانے کے لیے آئے ہو، بند کروانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ لاہور کے تاجروں کو بند کروا رہے ہو، کس حیثیت سے کروا رہے ہو؟ ایک تو آپ ریگنگ کر کے سیٹ پہ آ کے بیٹھے ہو، اس کے بعد آپ ان کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہو کہ جی یہ فلانا ویل ہے وہ خراب ہے، اور وہ جو آپ کا مامے چاچے ہیں وہ آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں، ان کو آپ یہاں لا کے ان کے سر پہ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ میں لاہور کی تاجر بازی سے پوری پرزور اپیل کروں گا، کسی بھی ایسی ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، ہمیں اپنی یونٹی کو قائم رکھنا ہے۔ یہی میرا سلوگن تھا الیکشن سے پہلے بھی اور ابھی بھی، آگے بھی، اور انشاءاللہ
آپ کو میرا یہ سلوگن یہی رہے گا، چونکہ میں خود بھی تاجر ہوں اور تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ لاہور کے کسی تاجر کے اوپر کرٹیسائز کروں، کسی تاجر ڈپارٹمنٹ کو میں کسی ادارے کو کرٹیسائز کروں اور آسٹریلیا سے لا کے کہوں کہ جی ان کو چھوڑیں، ان کے ساتھ چلیں۔ او بھائی، تمہارا چیمبر کا نام ہے لاہور چیمبر آف کامرس، لاہور کے تاجروں کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ آسٹریلیا کا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے، بولی بسترا اٹھاؤ، آسٹریلیا میں جاؤ، ان کا ساتھ دو، یو کے میں جاؤ، ان کا ساتھ دو۔ لیکن اگر لاہور کی بزنس کمیونٹی کا تم نے اگر کوئی کام کرنا ہے، اور اگر تم نے زبردست کے ساتھ وہ سیٹ لے ہی لی ہے، تو کچھ کر کے بھی دکھا دو، کچھ عقل کا کام بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو تاجروں کو نظر بھی آئے، اور جو ممبر کے ساتھ آپ کر رہے ہو یہ آپ کو بھگتان کرنا پڑے گا بہت جلد۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، یقیناً تفصیلاً آپ نے ساری باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس وقت موجودہ لاہور چیمبر آف کامرس میں آپ چونکہ مختلف ادوار میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، ایز اے وائس پریزیڈنٹ، ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اس وقت اسٹاف کا رویہ، لاہور چیمبر کے اسٹاف کا رویہ کیسا تھا؟ اور اس وقت چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج بھی لاہور کی تاجر برادری کے ساتھ آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بستہ ہے اور جڑا ہوا ہے، بزنس کمیونٹی کیا کہتی ہے؟ اسٹاف کا رویہ پہلے کیسا تھا اور اب رویہ کیسا جا رہا ہے؟ اب تو جی ایک روایت ہی چینج ہو کے رہ گئی وہاں پہ۔ کوئی تاجر جاتا ہے، اب آپ ملک صاحب میرے جاننے والے اگر ہیں، آپ جائیں گے، کوئی آپ کا کام ہے تو آپ پرائورٹی پہ کرنے کے لیے میرا اگر غلطی سے نام لے لیتے ہیں جی میرے جاننے والے ہیں، تو ان کو تو پھر وہ کہیں گے جی آپ نے یہ کوما نہیں۔ ایک کیس میرے سامنے آیا، ایک ممبر نے سیکنڈ کیا ہوا تھا ممبرشپ کے لیے، اس کو انہوں نے کہا کہ جی ان کے سائن ہی نہیں ہیں۔ اس بندے نے فون کر کے انہوں نے کہا جی یہ نمبر آپ اس سے فون کر لیں، انہی کا نمبر تھا، آپ کے ریکارڈ میں تھا، آپ نے کال کی، کہتے جی میں ہی بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا یہ سگنیچر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیج دیں جی، آپ دوبارہ سائن کروا کے لائیں، یہ ملتے نہیں ہیں جی پرانے۔ اور بھئی ایک بندہ 15 سال پہلے ممبر تھا، اب تھوڑا سا سائن اوپر نیچے اگر ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے سی بی سی، جو بینک پہ آپ جاتے ہیں تو وہ بھی سی بی سی کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی نئی سسٹم کھول دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رویہ میں کیا بتاؤں آپ کو تاجروں کے ساتھ کیسا چل رہا ہے ان کا۔ بیسک ان کے اپنے ساتھ ہی جو مینجمنٹ ہے، جو دونس دبت سے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جو سٹاف ہے اس کے ساتھ بہت برا رویہ ہے۔ وہ اپنا غصہ جو ہے وہ ممبرز کے سے نکال رہا ہے۔ میں سٹاف کو بھی اور لاہور چیمبر کے کسٹوڈین کو بھی وارن کرتا ہوں کہ آپ جو سیلری لیتے ہیں وہ یہ ممبر جو ہیں یہ اپنی فیس دیتے ہیں، آپ ان کے اور لاہور چیمبر کے ملازم ہیں، کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، کسی کے کھیتوں میں کام کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا بالکل فیئر آپ جو ہیں، جو ممبر ہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ ممبر ہے لاہور چیمبر کا، وہ رینیول کراتا ہے، وہ فیس دیتا ہے، اس کو سروسز دیں اور انسانوں کی طرح سروسز دیں، کسی کو ریفیوز نہ کریں۔ ان کو جو تاجر عزت دار تاجر ہے، جو لاہور چیمبر کی عزت ہے کہ وہ پریمیئر چیمبر ہے پورے ایشیا کا، وہ اسی لیے ان ممبرز کی وجہ سے ہے۔ اگر ان ممبرز کو آپ عزت نہیں دیں گے تو یہ لاہور چیمبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا پڑے گا۔ جو آپ نے حالات کیے ہوئے ہیں ممبرز کے، جو کہ لوگوں کی باتیں آپ خود جا کے باہر نکلیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ بس آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ممبرز سے پوچھیں کہ لاہور چیمبر کا کردار کیسا ہے اب ان کے ساتھ، اور جب ہم تھے ہم کیسے تھے۔ آپ یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا جب یہ انکروچمنٹ ہم بھی ان کے خلاف ہے، لیکن انکروچمنٹ کی آڑ میں جو انہوں نے زیادہ توڑ دیے ہیں، ایک بندے نے ایک شیڈ بڑھایا ہوا، اس کا شیڈ توڑا جائے، نہ کہ اس کا شیشے توڑ دیے جائیں، اس کا پیچھے جو 4 فٹ کا ایریا تھا وہ بھی توڑ دیا جائے اور کاروبار کو بند کرا دیا جائے۔ انکروچمنٹ تھی روڈز پہ جو کھڑی جو پارکنگ تھی، یہ دوسری چیزیں تھیں، وہ ان کو روکنے کے لیے تھی، نہ کہ آپ توڑ تڑائی کر کے آپ دکانوں کے ان کی سیکیورٹی بھی، ان کی چیزیں بھی اٹھا کے لے جائیں، آپ یہ سارا کچھ کریں۔ اور لاہور چیمبر کو کردار اپنا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ کوئی گاڑی کھڑی کر رہا ہے تو اس کے ٹائر پنچر کیے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی یا تو گورنمنٹ پارکنگ پلازاز بنائے یا کوئی جگہ مہیا کرے، دکاندار نے بھی گاڑی کھڑی کرنی ہے، اور جو باہر آ رہا ہے اس نے بھی اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے، اس کو بھی جگہ دی جائے گی، تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر لاہور چیمبر نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو وہ تاجروں کے لیے آواز اٹھانا اس کا کردار ہے،
نہ کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی جھولی میں بیٹھ کے جا کے جی میں فلانے منسٹر کو ملنا آیا ہوں اکیلا رات کے اندھیرے میں فلانے کو ملنا آیا ہوں، میں فلانے کے پاس ہو آیا ہوں۔ او بھائی تاجروں کے لیے کام کر کے تاجروں کو بتاؤ۔ تاجروں ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ دوست سے بیٹھے ہو، جھوٹے بیٹھے ہو، آپ کے ساتھ تاجر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ تاجروں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو ان کے لیے کام کر کے۔ میری ایڈوائس یہی ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ تاجر ہی نہیں ہو، آپ لینڈ لارڈ آدمی ہو، آپ نے تجارت کی نہیں ہوئی، آپ تو صرف ایک بلڈنگیں بناتے ہو، کرائے پہ دیتے ہو، کرایہ کھاتے ہو، آپ کو وہی پتہ ہے، آپ کو تجارت کا الف نہ بے نہیں آتا۔ آپ تھوڑا سا سمجھو اور کام کر کے دکھاؤ۔ اور یہاں جو صدارت ہے نا، صدارت یہ تا حیات نہیں ہوتی ہے، 1 سال کے لیے صدارت ہے، اس میں کچھ سرو کرو، اگر کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو ویسے ہی آپ کی 1 مہینے میں چھٹی ہو رہی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ سروسز تاجروں کو کیسے دی جاتی ہے۔ 2017 بھی صاحب کے سامنے پڑا ہوا ہے، 2021 بھی صاحب کے سامنے پڑا ہوا ہے، جیسے سروسز تاجروں کو دی جاتی تھی انشاءاللہ ویسے ہی دی جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ واحد ادارہ جو ہے جو تاجروں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس میں آگے کیا ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سرو کرتا ہوا نظر آئے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، یقیناً ان 3-4 موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے، لاہور چیمبر آف کامرس کے موجودہ وائس پریزیڈنٹ جناب شاہد نذیر صاحب، ان کے بارے میں یہ بہت رسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی یہ بیانیہ بڑا مضبوط ہے، جو کہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ حقیقی دکاندار ہیں اور دکاندار کے مسائل بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جب لاہور چیمبر آف کامرس میں پہنچے تو یقیناً یہ بات سوچ لی گئی کہ اب جو شٹر والا ہے اس کی حکمرانی لاہور چیمبر آف کامرس میں ہوگی۔ کیا وجہ ہے شٹر والا اور جو تاجر ہے اس کی اس طرح سے حکمرانی اور عزت ہو نہیں پا رہی جیسا سوچا جا رہا تھا؟ دیکھیں جی، شاہد بھائی میری مارکیٹ سے ہیں اور بہت پرانے تاجر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے اچھے تاجر ہیں، لیکن بھائی وہاں پہ جارہ داری قائم ہو گئی ہے نا، وہاں اس کو کوئی کام کرنے دے گا تو وہ کر کے دکھائے گا نا۔ وہ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی تاجر ہے، تجارت سے آیا ہے، دکاندار ہے، سمجھتا بھی ہے، پرابلمز کو بھی سمجھتا ہے، سرو کرتا بھی آ رہا تھا، لیکن اس کو سیٹ تو دے دی گئی لیکن اس کو اختیارات نہیں دیے جا رہے، اس کو کوئی کام کرنے دیا جائے گا تو وہ کرے گا نا۔ وہاں ادھر تو صدر ون ونڈو آپریشن پر بھی لگا ہوا ہے جی، کہ جو وہ ہے آل ان آل وہی ہے، باقی کوئی جو بیٹھا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ میں بھی وائس پریزیڈنٹ تھا الحمدللہ، باسط صاحب میرے پریزیڈنٹ تھے، مل کے کام کیا ہم نے، بلکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ امجد جاوا صاحب صحت کی وجہ سے امریکہ میں 8 مہینے رہے، پیچھے سے سرو کیا، اور پھر آپ کے سامنے ان کو چھوٹا سا پریڈ ہوا باسط صاحب کا، میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ میں رہا اور میں نے سرو کیا، اور میرے خیال سب سے زیادہ ڈیوریشن میں نے ہی سرو کیا ہوا ہے ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ۔ تو سرو کیا، مجھے اجازت تھی، مجھے ہر کام کرنے کی مجھے روک ٹوک نہیں تھی۔ وہاں تو جناب ایک سگریچر نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں جی پوچھ کے کریں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو آپ بالکل آپ نے بندے کا ٹھیک بتایا، وہ تاجر بھی ہے، وہ سمجھتا ہی ہے، لیکن اس کو کوئی کام کرنے دے تو وہ کرے نا۔ اس کو تو مطلب وہ بس بیٹھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے اور اس پہ وہ کام کرتے ہوئے وہ سرو نہیں کر پاتے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی۔ ایک سوال اور ہے، یقیناً سب سے ایک اہم معراج کے اس انٹرویو کا سوال ہے، عموماً لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست پر اور الیکشنز کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ پیاف فاؤنڈر اور LBF الائنس جو کہ ان الیکشنز میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتا رہا، یہ باتیں لاہور کی سیاست میں چل رہی ہیں کہ شاید یہ مستقبل میں یہ الائنس برقرار نہ رہے، تو ناصر حمید خان ایز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کیا سمجھتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ جو الائنس ہے یہ برقرار رہے گا یا اس کے ٹوٹنے کا بھی کوئی خدشہ ہے؟ زندہ مثال ہے جی، 4 تاریخ کو ایک ڈنر ہوا، ڈنر میں آپ نے دیکھا کہ پورا پیاف، پورا فاؤنڈر اور LBF، بے شک میزبان LBF تھی، لیکن وہاں آپ نے دیکھا کہ امجد صاحب کی فارم ہاؤس پہ کھانا تھا، سارے آئے وہاں پہ، اکٹھے ہی ہیں سارے۔ تاجر جو ہے، جو تجارت جانتا ہے نا، وہ اکٹھے ہی، اس کو پتہ ہے تجارت کا مسئلہ کہاں سے حل ہونا ہے۔ اس کو اگر جو ذاتیات کے لیے ہیں وہ ایک فنڈ لگا کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں کہیں اور، ادروائز یہ اکٹھے ہی ہیں۔ یہ انشاءاللہ جو سرو کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں، وہ سرو کرنا جانتے ہیں اور کریں گے بھی،
یہ کٹھے یہ الائنس مجھے نہیں نظر لگتا کہ کہیں جا رہا ہے، یہ کٹھے ہی ہے، یہ کٹھے ہی موو کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو یہ لاہور چیمبر کی تاجر برادری کو، لاہور چیمبر جو ہے تو تاجر برادری کو سرو کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہی الائنس آپ کو وہاں بیٹھا بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، ایک اور سوال یقیناً آپ سے پوچھنا ہے، اور اس پر تبصرہ یہی ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، یقیناً ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ان انتخابات میں جس میں آپ ایز اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے، یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جو بھی کامیاب ہوا وہ 2 سال تک برسر اقتدار رہے گا، لیکن چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان کے تمام چیمبرز اسی سال الیکشن ان تمام چیمبرز میں ہوں گے، اور جو اس سال الیکٹ ہوگا وہ اگلے 2 سال تک برسر اقتدار رہے گا۔ تو کیا دیکھتے ہیں اس لاء کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فیبروری کی بات کر رہے ہیں، فیبروری میں کوئی فیصلہ آئے گا، فیبروری میں فیصلہ نہیں آتا تو اسی سال الیکشن تو ہونا ہے، اس جو آئین میں ترمیم ہوئی ہے اس نئے لاء کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جی بالکل، دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا وہ لاگو نہیں کیا جاتا، تو یہ قانون اب جب پاس اب ہو رہا ہے اور سگنیچر اب ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد جو موجودہ بھی الیکٹڈ جو ہیں بیٹھے ہوئے لوگ تمام پاکستان کی ایسوسیشن اور چیمبرز میں، ان کو چھوڑنی پڑیں گی سیٹیں اور الیکشن کیے جائیں گے دوبارہ سے۔ ویسے ہی الیکشن ستمبر میں ہوتے ہیں، پہلے بھی 1 سال بعد ہی ہوتے تھے، تو اب بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ الیکشن ہونے کے بعد جو بھی آئے گا وہ 2 سال کے لیے آئے گا۔ یہ ایک نیا لاء آیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، لازمی سی ہوگا، اور آپ دیکھیے گا کہ لاہور چیمبر میں تو ابھی فیصلہ آ جائے گا، لیکن باقی چیمبرز میں بھی ستمبر میں جا کے الیکشن کروانے پڑیں گے، اور جو بھی اس الیکشن میں جیت کے آگے آئے گا وہ 2 سال کے لیے ہوگا، یہ لاء ہے۔ بہت شکریہ ناصر حمید خان صاحب۔ آخری میرا آپ سے سوال ہے، مختصر سوال ہے کہ یقیناً آپ جب ایز اے وائس پریزیڈنٹ، ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ، یقیناً مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، آپ سے یہ جوڑا جاتا تھا کہ آپ کے پاس ایک جادو کی چھری ہے، اور جب وہ جادو کی چھری چلتی ہے یقیناً سیاسی ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے بھی جادو کی چھری یقیناً چلی، پورا لاہور آپ کے سنگ آ گیا، فاؤنڈرز آپ کے سنگ آ گئی، ایل پی ایف آپ کے سنگ آ گئی۔ ایک وقت تو ایسا لگا کہ پورا لاہور ناصر حمید خان پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوئے، آپ الیکشنز میں ون نہ کر سکے۔ بزنس کمیونٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ جو جادو کی چھری ہے یہ ایک بار پھر چلنے والی ہے، اور ایک ناصر حمید خان کا ایک نیا عروج آنے والا ہے؟ جی انشاءاللہ عروج میرا کیا، تاجروں کا اپنا عروج ہے جی، میں تو ایک چھوٹا سا خادم ہوں تاجروں کا۔ میں گارنٹی کرتا ہوں نہ آج تک کسی ایس آر او کے تحت کوئی لون لیا، نہ کوئی ایڈوانٹیج لیا، نوٹسز ضرور فیس کیے، اور صرف اپنی تاجر برادری کے لیے۔ یہ مجھے اب تک جو گزشتہ اگر آپ 6 سال میں دیکھیں تو مور دین 300 سم تھنگ نوٹسز میں فیس کر چکا ہوں۔ یہ مجھے 3000 نوٹسز بھی فیس کرنے پڑیں گے، تو یہ انشاءاللہ میں کروں گا، اور میں اپنی تاجر برادری کے لیے کام کرتا رہوں گا، میں کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ مجھے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، میں آج بھی ان کے لیے لگا ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی آگے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کی ایڈوائس ہم نے بنا کے بھیجی ہیں، انشاءاللہ تاجروں کو امید ہے اللہ کے گھر کہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اگر یہ بکنے والے تاجر نہ درمیان میں آئے جو کہ بک کے آگے جا کے گورنمنٹ کی صفوں میں گھس کے اور آپ کے اوپر فائر کرواتے ہیں، آپ کے اوپر ٹیکسز لگواتے ہیں، آپ کے کام میں ہیڈل کرواتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب تک تاجر ریلیکس نہیں ہوگا، یہاں کا لوکل تاجر کو آپ سہولت نہیں دیں گے، باہر سے آپ کہتے ہیں جی جو ہے تاجر آئے اور یہاں انویسٹمنٹ کرے، فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب تک لوکل تاجر کو آپ سہولت نہیں دیں گے؟ اور یہ سہولت دینی پڑے گی اگر ملک کو چلانا ہے، تو یہاں کے لوکل انسانوں کو، لوکل تاجروں کو جو بھی ہے سہولیات دینی پڑیں گی۔ آپ کو جو ہیڈلز ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس مسٹ ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر آگے چل نہیں سکتے۔ تو میری جادو کی چھڑی میرے تاجر ہیں، میرے ہاتھ میں کوئی نہ جادو ہے نہ میں بلیو کرتا ہوں اس پہ۔ تو یہ جو چھڑی ہے نا میری، یہ میرے تاجر ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ چھڑی چلتی رہے گی اور تا حیات چلتی رہے گی، جب تک میں ہوں میں یہ چھڑی ان کے لیے چلاتا رہوں گا۔ بہت شکریہ ناصر حمید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں، اور لاہور چیمبر آف کامرس کے حالیہ انتخابات میں پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی جانب سے صدارتی امیدوار تھے۔ ان کا انکشافات سے
بھرا انٹرویو آپ نے یقیناً ملاحظہ فرمایا، بالکل ہوپفل نظر آئے، پر امید دکھائی دی ہے ہمیں اپنی گفتگو کے دوران، اور بزنس کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کا بیانیہ ان انتخابات سے پہلے بھی دیا، اور آج انتخابات کو گزرے کئی ماہ گزر چکے، آج بھی بزنس کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کا بیانیہ ان کا یقیناً آج تک قائم ہے۔ اور فیبرری میں جو ڈی جی ٹی او کا فیصلہ آنے والا ہے، آج بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈی جی ٹی او ان کے حق میں فیصلہ سنائے گا، اور جادو کی چھری جو یقیناً ایکسپیکٹ کی جاتی ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ ایک بار پھر چلنے والی، آج اپنا تفصیلی پیغام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔